अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूरे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी बस्ती, उनका सारा वाक़या हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि उन्होंने मछली के पेट में भी सख्त परेशानी में भी अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने किस तरह उनके लिए रास्ते अगले आसान किए। अब यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन बहुत आ जाती है कि 1.25 दफा दुरूद ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े। तो बहरहाल ये जो है ये किसी जगह इस जगह है नहीं है, तो ये अपने दिल से अखलास से आप बस इसको पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी जो है वो परेशानियों को वो दूर करेगा। और इसमें कोई नंबर कोई ऐसा शर्त नहीं है। नंबर 17 सूरह अंबिया और आयत नंबर 89। वो जकरिया और जिक्रिया अलैहिस्सलाम को याद करो, इज़ नादा, जब उन्होंने निदा दी थी, जब उन्होंने पुकारा था, रब्बाहू, अपने रब को, रब्बे ला तजरनी, रब्बे ए मेरे रब, ला नहीं, तजर तू छोड़, नी मुझे, फर्दन अकेला, व अंता और तू, खैरुन सबसे बेहतर है, अल वारिसीन वारिस। मुहावरा देखते हैं, और जिक्रिया अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। आयत नंबर 90। फस्तजबना, फा मैंने पस, इस्तजाब यानी कि दुआ मांगते हैं अल्लाह मुझे मुस्तजाबुल दुआ बना के, नहीं कि मेरी दुआएं तमाम दुआएं सुनने वाला बना दे, इस्तजाब और ना हम, बस हमने फरियाद सुन ली, लहू उसकी, वहबना और हमने बख्शा, लहू उसको, याहिया याहिया, व अस्लहना और हमने इस्लाह की, अच्छा किया, लहू उसके लिए, ज़ौजा उसकी औरत को, इन्नहुम बेशक वो, कानू थे, यू सारे ऊन, यह मैंने वो और आगे सूरत से उर्दू का लफ्ज कि वो सूरत यानी कि वो जल्दी करते थे, भाग दौड़ करते थे, फिल में खैरात, खैरात नेक नेक कामों में, वो यदऊनना और वो पुकारते थे दुआ से, इसमें रगबन रगब रगबत से, उम्मीद से, रहबा रहब रहब कहते हैं खौफ से, और खौफ से, और वो कानू और वो थे, लना हमारे लिए, खाशिईन आजिजी करने, खशी को भी वैसे खौफ से ही लिया जाता है, तो यहाँ पे है आजी करने वाली। तो आयत नंबर 90 में है, तो हमने इनकी पुकार सुन ली और इनको याहिया बख्शे और उनकी बीवी को उनके उसने माशरत के काबिल बना दिया। ये लोग लपक लपक कर नेकियां करते थे और हमें नींद और खौफ से पुकारते थे और हमारे आगे आजी किया करते थे। अब ये इन दो आयात में अल्लाह सुब्हाना तआला ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो यहाँ पे बयान किया है। और अब जैसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि सूरह अंबिया शुरू हो चुकी है। अंबिया का मतलब होता ही क्या है, नबी का प्लूरल फॉर्म। और आपने देखा कि अभी तक हम लिस्ट ऑफ वाक़या सुन चुके हैं नबियों के बारे में, और जिससे हमें ये पता चला कि नबी भी जो थे अल्लाह के बंदे और इंसान ही थे, उनके अंदर भी दुख सुख, उनकी भी लाइफ कोई परफेक्शन नहीं थी, वो बेड ऑफ रोजेस नहीं थी, उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चीजें, सब कुछ चीजें साथ साथ चल रही थी। अब ये इतने बड़े नबी थे हजरत ज़िक्रिया जिनकी बात की जा रही है, और ये क्या था, इनके पास औलाद नहीं। हम सोचते हैं कि जो अल्लाह के कोई नेक बंदे या नबी होंगे, बड़े जबरदस्त महलों में रहते होंगे और बड़े आगे पीछे नौकर चाकर उनके फिरते होंगे, दुनिया की तमाम राहतें उनके पास होंगी। लेकिन हमने अभी तक जितनी भी लिस्ट ऑफ अंबिया की पढ़ी है और सुनी है, उसमें देखा है कि उनकी जिंदगी टोटल एक आजमाइश का दौर ही रहा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने देखा कि हजरत ज़िक्रिया की अगर जब यहाँ पे बात की जाए
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑے بڑے نبی تھے، لیکن اس کے باوجود جب قبل از وقت اللہ کے حکم کے بغیر، جس ہم نے حضرت یونس کا پیچھے پڑا، ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو نکال دیا۔ اسی طرح حضرت ایوب کی بھی آزمائش ہم نے دیکھی، اور وہ بھی اللہ کے آگے سے انہوں نے ہاتھ پھیلایا کہ، اور یہ تمام انبیاء جو تھے توحید کے علم بردار تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت ذکریا کو، ہم دیکھتے ہیں حضرت ذکریا جو علیہ السلام تھے، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو خاص یہاں پہ کیفیت بتائی جا رہی ہے، وہ امید اور خوف دونوں میں پکارتے ہیں، اور تمام نبی بشر تھے، انسان تھے، اور وہ سب اللہ ہی سے مانگتے تھے، اور جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اس کا ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں حضرت ذکریا علیہ السلام کا۔ ان کا بیک گراؤنڈ بنتا ہے، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص عمران اور حنا ان کی بیگم تھی، تو ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور جب ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس زمانے کے حساب سے انہوں نے ایک نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اولاد دی تو ہم اس کو مسجد کی زیر خدمت لگا دیں گے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا، وہ دولے شاہ کے چوہے یا کچھ نظر اور منت یہ لوگ مان جاتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی طرح ان میاں بیوی نے یہ منت مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میں اولاد دی تو ہم انشاءاللہ اس کو مسجد کی خدمت میں لگا دیں گے۔ اور جب ان کی اولاد ہوئی اللہ کے کرم سے تو وہ ہو گئی بیٹی۔ جب بیٹی ہو گئی اور جس کا نام انہوں نے مریم رکھا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی دیکھیں، ہم نے تو سوچا تھا لڑکیوں کو تو آپ کو پتہ ہے بڑے پردوں میں اور بڑے اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، تو انہوں نے تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو اس کو ہم مسجد کی کفالت میں لگا دیں گے، تو اس پر وہ ہوئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا آتی ہے بات، وہی بات کہ اللہ کی حکمت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی سے وہ کام لینا تھا جو ایک مرد سے، لڑکے سے کام نہیں لینا تھا، اور وہ کیا کام لینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے طفیل ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نوازنے تھے۔ وہ ایک حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک علیحدہ سٹوری آ جاتی ہے، وہ انشاءاللہ جہاں آئے گی وہاں وہ بھی بات کریں گے۔ ابھی ہم حضرت جو ہے ذکریہ کی بات کی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم اسی طرح جب جب وہ پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کو انہیں حجرے میں عبادت کے لیے علیحدہ رکھا جائے، اور ان کو تھا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، تو باقاعدہ اس کا بھی پورا ڈلا، وہ پورا کل بھی مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، جیسے وہ جو آپ ٹاس کرتے ہیں کہ ان کی کفالت کون اپنے ذمہ لے گا، تو یہ بھی جو تھا یہ اس کا پورا حضرت ذکریہ علیہ السلام کے نام پہ نکلا۔ حضرت ذکریہ جو تھے حضرت مریم کے خالو بھی تھے، تو آپ اس حجرے میں عبادت کرتی، اور صرف حضرت ذکریہ جو تھے اس حجرے میں جاتے، اور جب وہ وہاں پہ جاتے تو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے حضرت مریم کو۔ وہ دیکھتے تھے کہ بے موسمی پھل وہاں پہ پڑے ہوتے، یعنی کہ جو موسم کے نہیں ہوتے تھے، تو وہ بڑے حیران ہوتے کہ یہ موسم بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی ان کو پھل اور کیسی کیسی چیزوں سے نوازا ہے، تو بڑے وہ حیران ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی اس معجزے پہ ان کو وہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو نواز رہا ہے، تو اس لیے ان کو محسوس ہوا کہ یہ جگہ کوئی خاص جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش یا کرم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی دیر ہو چکی ہوئی تھی، بیوی ان کی بانجھ تھی، یعنی کہ ایک انفرٹائل کیس تھا، ان کی اپنی ایج زیادہ تھی، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن ان بیسکلی ایک ایویڈنٹ دو چیزوں ہونے کے باوجود انفرٹیلٹی کی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث دینے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو انہوں نے جو ظاہری اور دنیاوی چیزوں پہ وہ نہیں گئے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وہاں پہ بڑے دل سے اور بہت اعتقاد سے دعا مانگی. اب آج ہم پھر سب مل کے جہاں جہاں آپ لوگ سب موجود ہیں سب اس دعا کو پڑھیں. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. یا اللہ یا رحمان یا حیو یا قیوم، اللہ تعالیٰ اسی آیت کو آج ہم وسیلہ بنا کے ان بے اولاد جوڑوں کے لیے یا ان جوڑوں کے لیے جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بہترین وارث دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ نواز دیں. اور ابھی ہم نے انہی 2 آیات میں دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت یحییٰ کو، یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا نوازا، ان کو بھی ایک دنیاوی طور پہ ایک انفرٹائل کیس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کن کہتے ہیں تو ہر چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے پاسبل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، میری کزنس کو، میری اس کلاس میں یا جو لوگ دل سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ بلکہ صالحہ اولاد سے نوازے. سے بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 90 میں فاستجبنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کی دعا سن لی. ووہبنا، اور ہم نے ان کو یحییٰ سے نوازا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت یحییٰ کا نام تھا یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے چنا ہوا نام تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا یہ نام رکھنا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نام کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نام ان کو بتایا تھا کہ جو اولاد ہوگی تو آپ نے اس کا نام حضرت یحییٰ رکھنا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ابھی ان کو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی خصوصیات بتا دی تھی کہ وہ کیا ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، وہ بہت اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفرازے گا، اللہ تعالیٰ اور ان کو ڈیسیجن پاور ان کی بڑی اسٹرانگ کرے گا، اور بہت حکمت کے اللہ تعالیٰ ان کو باتیں سکھائے گا. اور سب سے اور ان کی جو خاص خصوصیت تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی علیہ السلام کی بات سنی اور ان کو حضرت یحییٰ سے نوازا. اور وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا. یعنی کہ میں نے جس سے پہلے بتایا کہ ایک ٹوٹل انفرٹائل کیس تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کیس کو فرٹائل بنا دیا. اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے پیدائش کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو ماں اور باپ کے ساتھ ان کے ماں باپ کے ملنے سے پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اور اسی طرح اس کیس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فزیکلی جو چیزیں پاسبل نہیں تھی، جو انفرٹیلٹی پرابلم تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دور کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نواز دیا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے جو ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک آدمی سے عورت کو پیدا کیا. اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کی ہر طریقے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ بس کن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہم اس کن کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری جتنی پیاری بہنیں، بیٹیاں، بہن اور جو لوگ مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ نواز دے. وَوَهَّبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ان کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا. اِنَّهُمْ، یہ لوگ لپک لپک کے نیکیاں کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جن کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ان کی خاص ایک خصوصیت بتا رہا ہے. اب اس کے لیے ایک اور چیز ان لوگوں کے لیے جن کی اولاد کے لیے جو لوگ خواہش مند ہیں. اس آیت سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جو سارے اونا فی الخیرات، کہ وہ نیکیوں میں دوڑ دوڑ کر کام کر رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے، وہ یدعوننا رغبا ورحبا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. تو یہ ہیں اللہ کے پیارے بندوں کی صفات. کیا یہ ایک صفات اپنے اندر پیدا کر لیں
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. کیا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، خیرات میں، حسنات میں آگے جاتے ہیں. یو سارے سورت سے ہے، سورت ہوتا ہے تیزی. ایک ہوتا ہے نیکی کا موقع سامنے آئے، ہاتھ آئے اور انسان سوچ میں پڑ جائے اچھا کروں یا نہ کروں، اچھا چلو کوئی اور کر لے گا. اور دوسرا وہ ہے کہ موقع سامنے آیا اور بس کر لیا. یہ تھی ان لوگوں کی صرف کہ بجلی کی تیزی کی سرعت کے ساتھ وہ دوڑ لگا کے نیکی کے کام کر جاتے تھے، اور پھر نیکی کا کام کر کے کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے. وہ یہ نہیں کرتے تھے آج ہم تھوڑی سی کچھ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، ہم تھوڑی سی چیریٹی کر دیں تو ہمارے اندر عاجزی اڑ جاتی ہے اور بڑا تکبر سا آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیکی کا تکبر، جو سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ تو نہیں، مطلب ایک جس کو ہم اس گناہ کو ہم چھوٹا نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نیکی پر ہم نے کچھ تھوڑی سی نمازیں پڑھ لی، کو حج کر لیا، روزہ پڑھ لیا، قرآن بے شمارہ پڑھ لیا، اور ہم سوچتے ہیں واہ جی واہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی، لیکن ہمارا اخلاق لوگوں کے ساتھ برا ہے، اور ہم کسی کو پوچھ نہیں رہے، کسی کی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، اور ہم ایک تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر عاجزی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں نا تو ایک ایسے لوگ جی میں تو بہت عبادت کر لیا، آج تو میں نے ساری نمازیں پڑھ لی، آج تو میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا. تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر آپ کی عاجزی رخصت ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک نیکی کا تکبر آ جاتا ہے. تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ہم نیکیاں کریں عاجز رہے، اور ہمارا کیا لوگو ہونا چاہیے، ہمارا موٹو کیا ہونا چاہیے، ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. یعنی کہ نیکی کا بڑا سا بڑا کام جو آپ کو شیورٹی ہے کہ وہ واقعی نیکی کا کام ہے، اس کے باوجود جیسے ہم حج کرتے ہیں کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دعا مانگتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیجئے. یہ ہے عاجزی. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. عموماً جو شخص خدمت خلق کا کام یعنی کہ سوشل ورک کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم تو اتنے نیک ہو گئے، اب ہم کیوں نماز پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ لوگ عملی زندگی میں نیکی کا کام کرتے تھے، اور اللہ یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے تھے اور عاجز رہتے تھے، اللہ کے لیے خضوع کرتے رہتے تھے، اور ان کی نیکی میں تکبر نہیں تھا. ایسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں. اور ان سب مردوں کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حضرت مریم کی بات کر رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. خوف اور امید ایسے ہے کہ جیسے اگر آپ مجھے ان نبی کا نام نہیں آ رہا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک اگر یہ پتا چلے کہ دنیا میں ایک شخص جنت چلا گیا ہے، تو وہ نبی ایک تھے، وہ کہا کرتے تھے تو میں یہ گمان کروں گا، یہ میں اللہ سے نیک امید رکھوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ پتا چلے کہ جنت میں جانے سے ایک ہی شخص پیچھے رہ گیا، تو وہ میں خوف کروں گا کہ خدا نہ خواستہ وہ شخص میں تو نہیں. اگر اس خوف اور اس امید کے ساتھ اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے. تو یہ وہ تھی. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صفت بیان کی کہ وہ ہمیں توقع اور خوف سے پکارا کرتے تھے. گویا اس آیت میں ایسے انبیاء کیا ہے کہ ایسے انبیاء اگر ایسے کرتے تھے تو یہ چیز ہمارے اندر بھی یہی پیدا ہونی چاہیے. کہتے ہیں جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے سوار لیا، اس نے اپنی روح پھونک دی، جس سے انسان میں قوت ارادہ، اختیار، قوت تمیز، اللہ تعالیٰ نے حق باطل فرق کرنے کی صلاحیت بھی اندر ڈال دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرٹیلیٹی کا مادہ ڈال دیا، اور یہ تمام چیزیں تمام اولاد آدم میں منتقل کر دی. اب یہ اوصاف ایسے ہیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں پائے جاتے، یعنی کہ
مرضی اختیار، اور بعد ازاں اللہ نے اپنی روح کو حضرت مریم کے ہاں بھیجا. تو جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتایا کہ حضرت مریم جو تھی، اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو کہا تھا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے تھرو انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت مریم کو حمل قرار پایا گیا. اور سورہ تحریم میں بھی یہ چیز بیان ہے کہ ہم نے مریم میں اپنی روح سے پھونکا، اس لیے آپ کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ہر مقام پہ وضاحت فرما دی کہ حضرت مریم کی عزت کی بھرپور حفاظت کی، لیکن اس کے باوجود یہود لوگوں نے حضرت مریم پہ تہمت زنا لگا دیا، اور نعوذ باللہ حضرت زکریا سے ان کو نعوذ باللہ منسوب بھی کر دیا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام صرف اس محراب میں ان کے پاس کھانا پہنچانے، ان کی کفالت کے لیے جایا کرتے تھے. اب یہ یہودیوں کی کارستانی تھی، اور نصارہ یعنی کہ کرسچینٹی اور ایک دوسری ایکسٹریم پہ پہنچ گئی. انہوں نے یوں کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا تین خداؤں میں سے تیسرا قرار دیا. گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو میراکولس برتھ تھی، اس سے یہود اور نصارہ دونوں ہی گمراہی انہوں نے خرید لی. یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت مریم اور حضرت زکریا کے کردار کو خراب کیا، اور جو عیسائی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کو جو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی بن باپ کی پیدائش کے وہ بھی قائل ہو چکے ہیں. اور اب یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے گی. ہم نے یہ سورہ مریم میں بہت ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ہے اس کو میں نے اتنی ڈیٹیل سے نہیں کہا، کیونکہ ہم نے بھی ریسنٹلی حضرت مریم کو سورہ مریم کو پڑھا ہے. تو یہاں پہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم اور اس کے بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 میں بھی ہے کہ ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو نشانی بنا دیا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو تھی ان کے یہاں پہ ان کے گمراہیوں کا میں بیان کر رہی ہوں. اور بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس محراب میں اس خاص جگہ پہ جا کے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ ان کو عطا کیے. اور وہ کیا کرتے تھے، جو کرنے کے کام ہے، جو عملی کام ہے، وہ اس آیت جو میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا ہے اسی کے اندر ہے. 3 باتیں یہاں بتائی گئی ہیں. جو سارے کہ وہ نیکیوں کے کاموں میں دوڑ دوڑ کے کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو امید اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ عاجزی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہی خصوصیت اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اور اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ یہ تمام خصوصیت اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ڈال دے. آیت نمبر 91، واللاتی، اس عورت کا ذکر کرو. اللہ تی، جو تی لگ جاتا ہے نا تو پھر یہ عورت کا ذکر ہو جاتا ہے. پہلے تو واللاتی، اس عورت کا ذکر کرو. احسنتا، اچھا جی، احسانت، احسانت احسان سے، احسان کیا ہے، یہ سواد والا احسان ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس عورت نے حفاظت کی. تو احسانت جس نے حفاظت کی. فرجہا، فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو، اور ہا اپنی شرمگاہ کو. فنفخنا، فا میں نے پس، اور آگے نفخ، مطلب نفخ ہوتا پھونک مارنا. نہ ہم نے پھونک ماری، فیہا اس میں، من روحنا اپنی روح سے، وجعلناہا اور ہم نے بنایا اسے، وابنہا، وابنہا ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور بیٹے اس کے آیاتن، آیاتن نشانی، للعالمین اہل عالم کے لیے. تو یہ میں نے ابھی بہت ڈیٹیل سے بیان کر لیا، لیکن با محاورہ دیکھتے ہیں کہ اور ان مریم کو بھی یاد کرو، انہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ان کو ان کے بیٹوں کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. یہ میں بہت ڈیٹیل سے ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ
اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی میراکولس برتھ کو تمام اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. آیت نمبر 92 انا بے شک ہاذہ یہ امتکم امت تمہاری امتن امت واحداتن ایک ہے وانا اور میں ہوں ربکم رب تمہارا فاعبدون بس میری عبادت کرو. تو 92 میں ہے کہ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری عبادت کیا کرو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ تمام انبیاء کے تذکرے کے بعد فرمایا کہ ان تمام کی دعوت ایک ہی تھی، ان کی دین کی ابتدا سے لے کر آخر تک ایک ہی تھا، سب ایک ہی ملت اور امت ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا پروردگار ہوں. ان میں سے کسی نے بھی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، نہ اس میں تفریق کی، اور ان کا دامن ان تمام آلودگیوں سے پاک ہے. سب انبیاء کا جو مقام ہے وہ ایک ہے، یعنی کہ قابل رسپیکٹ ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کا پیغام ایک ہی تھا اور ایک ہی طرح سے تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 92 میں کہ امتکم امت واحداتن. اس مقام پہ امت کا لفظ دین کے معنوں میں استعمال ہوا. آپ کہیں گے نا امت کا مطلب تو قوم آتا ہے، اور اس آیت میں تمام بنی نو انسان یکساں مخاطب ہیں، یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا. مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے دین کا اصول ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں. اور اس توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس توحید کو ماننے والے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے، اور ان کے خلاف کرنے والے یعنی کہ جو مشرکین ہیں ان کو سخت سزا دیا جائے. گویا روز آخرت اور جزا اور سزا پہ ایمان رکھنا بھی عقیدہ توحید کے تسلیم کرنے کا تقاضا رکھتا ہے، یعنی کہ توحید کے ساتھ ساتھ آپ کا عقیدہ آخرت بہت سٹرونگ ہونا چاہیے. نماز، روزہ، زکوٰۃ تمام عبادت کی اہم شکلیں ہیں، اور اللہ کی عبادت اس طرح کیجیے توقع اور خوف کے ساتھ. اولاد اور رزق سب چیزیں اللہ سے طلب کریں. مشکل کوئی بھی وقت ہو صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، صرف اسی سے فریاد کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انبیاء خود بھی کوئی بااختیار ہستیاں نہیں ہوتی تھی، وہ ہر معاملے سے میں اللہ کو رجوع کرتی تھی. اور یہ اصول دین میں تمام انبیاء میں مشترک رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ اب آپ کو پتہ چلا یہ جو امت واحد یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے وہ لوگ آگے بڑھے ہیں. آیت نمبر 93 وتقطعوا واو اور ت میں اچھا جی ہے اور ت میں نے کہ تم اور آگے قطع کلامی نہیں ہم کرتے، قطع تعلقی. قطع کیا ہوتا ہے؟ توڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تو وتقطعوا اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امرہم، امر کام ہم ان کا اپنے کام کی. اور یہاں کام سے مراد آپ بریکٹ پہ بے شک لکھ لیں دین کہا جا رہا ہے، بینہم ان کے درمیان. کل سب الینا ہماری طرف راجعون رجوع کریں گے. حضرت یحییٰ جو تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرسٹ کزن تھے. اچھا خالہ زاد تھے. اچھا حضرت تو اور کی عمروں میں بھی نا 6 مہینے کا فرق تھا. اچھا جی. اور دوسری ایک اور سملیرٹی ایک یہ بھی تھی کہ بس جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ینگ کہتے ہیں کہ 33 ایج میں شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ نہیں سوری اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا. اسی طرح یہ بھی 30 میں تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو تھے ان کو بھی پتہ نہیں شاید قتل کر دیا تھا یا ان کی جو وہ تھا. تو یہ وجہ تھی کہ یہ بھی بہت ینگ عمر میں یہ جو تھے چلے گئے تھے. تو حضرت یحییٰ جو تھے اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہم نے پڑھا کہ وہ ٹوٹل انفرٹائل کیس تھا. انفرٹائل کو آپ سمجھ رہی ہوں گی
کہ جس کو دنیاوی طور پر کہتے ہیں نا کہ جسے بچہ پیدا کرنے کی قابلیت پتہ نہیں والد میں نہیں تھی یا والدہ میں نہیں تھی واٹ ایور، تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں. اور اس میں جو خاص طور پہ یہاں پہ لکھا جاتا ہے نا کہ ان کی بیوی کو ٹھیک کیا اس نے معاشرت کے لیے، یعنی کہ اٹ مینس کہ ان کی بیوی میں ذرا پرابلم تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو بیوی کی جو بھی کوئی انفرٹیلٹی کی پرابلم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا. جیسے بعض اسکالرز کہتے ہیں وہ بانجھ تھی. تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ آپس میں فرسٹ کزن بھی تھے، خالہ زاد بھائی تھے. اور پلس دونوں کو جو تھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازا ہوا تھا. اور دونوں کی جو پیدائش تھی وہ دونوں کی پیدائش میراکولس تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت یحییٰ کو جب پیدا کیا تو تب بھی یہ تھا کہ ان کی جو مدر تھی وہ بانجھ تھیں اور یہ بڑی عمر کے تھے. اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی امپاسبل سچویشن جو ہوتی ہے امپاسبل نہیں ہوتی، ایوری تھنگ از پاسبل فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ چیز. چلے جی اب ہم بات کرتے ہیں آیت نمبر 93 وَتَقَطَّعُوا، اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے. اب آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں تفریق پیدا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، جنہوں نے اس دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس دین میں بدعتیں ڈال دی، اس کو پارا پارا کر دیا. اب ہر گروہ کے جو اپنے اپنے معاملات، اپنے اپنے ہر کہتا ہے کہ ہر گروہ جس فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہوگا نا وہ کہے گا کہ میں اچھا یا میرے فرقے میں زیادہ. اس کو چھوڑے ہماری جو کاسٹ سسٹم ہی اگر آپ بات کر لیں، کوئی ارائی ہوتا ہے، کوئی کشمیر ہوتا ہے، ہر ایک کو لگتا ہے کہ جو میری کاسٹ ہے وہ سب سے بہترین ہے اور دوسری کی کاسٹ میں یہ کیڑے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ پرابلمز ہیں. بہت ڈرنے والی بات ہے نا. ہمارا اپنا اسلام ایک ہی مذہب ہے، پیچھے کہا جا رہا ہے وہ ایک ہی امت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ہی میسج لے کر آئے، ایک ہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. یہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی جماعتیں ہیں، الہدا، النور، جماعت اسلامی، فلانی جماعت. میں ان میں سے کسی کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن ہر جماعت دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کری. آئی ایم سوری، میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہی ہوں، پلیز بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. میں نے کسی جماعت کا ویسے جرنل بتا رہی ہوں کہ یہ جماعتیں. لیکن اگر ہم سب مل کے کیوں نہیں کام کرتے جب ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں اپنی جماعت کو آگے کرنے کے لیے. میں آپ کو فار ایگزامپل بات بتا رہی ہوں. تو اس زمانے میں بھی یہ تھا، اس زمانے میں تو باقاعدہ گروہ تھے نا، یہودی تھے، عیسائی تھے، مسلمان تھے. تو ہر کوئی دوسرے کی وہ کہتے ہیں نا ڈنڈی پیچھے سے وہ کھینچ رہا ہوتا تھا کہ اس کو میں کیسے ڈاؤن کروں، لیٹ ڈاؤن کروں. اور پیغمبروں نے تو بات بالکل درست پہنچائی جو پوائنٹ ہے، لیکن فالوورز نے خود دین میں اختلافات پیدا کر دیے، خود ساختہ نئی نئی باتیں دین میں ڈال دی. اس سے اختلافات بڑھ گئے، من مانی تفسیریں کی گئیں، جس سے نتیجہ کیا ہوا؟ اچھا بھلا خوبصورت دین کئی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور پھر آ کے کہہ رہے ہیں کل الینا راجعون، اور سب نے میری طرف ہی پلٹنا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آج جتنی بھی یہ لوگ کر سکتے ہیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، غلط تفسیریں پیش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. ایونچولی دے آل ہیو ٹو کم بیک. انہوں نے میری طرف آنا. اور پھر میں بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے کیا غلط کیا تھا وتھ پروف. ہر ایک کی ویڈیو، اس کی ہر ایک کی بات، جو جو کام اس نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں، اس دین کے لیے جو کیا تھا، اچھا کیا تھا، برا کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو زوم کر کر کے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے ٹکڑے کرنے والے عموماً آپ کے ریلیجس اسکالرز ہوتے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ یہ کام بھی زیادہ یہی کرتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد مال اور شان، سٹیٹس اور اپنی بڑائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس اسکالر میں، خاص طور پہ اسلامک اسکالر میں اگر یہ بات آ گئی تو یہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں، ہر کوئی اپنا وہ الو یا اپنی جماعت کے لیے، وہ اپنے اس چیز کے لیے. اب میں نام نہیں لوں گی اسکالرز کا. کئی اسکالرز اس لیے بڑے من پسند ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پسند کے مطابق فتوے دیتے ہیں. اب ایک بندہ آپ کو فتوا دے دیجیے کیوڈیکس کے ساتھ وضو جائز ہے، واو گریٹ، تالیاں. اب ہر بندہ اسی بندے کو فالو کرے گا وداؤٹ گیٹنگ انٹو اٹ کہ مجھے حدیث بتائیں، کوئی آیت بتائیں کہاں پہ ہے. لیکن اس نے آپ کی پسند کا فتوا دے دیا. ایک نے مولوی نے فتوا دے دیا جی آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، پردہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
لو جی اب اس کے جتنی بھی ینگ جنریشن ہے میں نام نہیں لوں گی, آپ سمجھ سکتے ہو گے, وہ ساری جنریشن اس کی فالوور بن جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسی بات کر دی, کیونکہ آج کل ہم بچیوں کیا آج کل کی بڑی بڑی عورتوں کو بھی دوپٹہ لینے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. ہم جتنی ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا ہمیں ایک مینٹین ہونے کا اور ینگ لگنے کا, کہ مجھے کوئی بوڑھی نہ کہ کوئی فلانی نہ کہ, ہم اپنے دوپٹے نیچے کرتے جاتے ہیں, کم کرتے جاتے ہیں. اور واقعی بات بڑی فرق واقعی پڑ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے مذہب میں تو ایسی چیز نہیں ہے نا. لیکن اس اسکالر کی تو جیت ہو گئی نا جس نے یہ بات کہہ دی. اب کیا ہوگا, سب جنریشن اس کے پیچھے چل رہی ہے, واہ جی واہ انہوں نے ہماری پسند کا فتویٰ دے دیا. تو پھر یہ اس کی وجہ سے پھر دین جو ہوتا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور قرآن میں 20 جگہ پہ ہے کہ عالم غیب, حاضر ناظر, حاجت روا, مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور تمام انبیاء کا مشترکہ دین یہی اسلام تھا. اور اب یہ حضرات ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انبیاء اور ہمارے بزرگان دین سب غیب کی خبریں جانتے تھے. اچھا جی, اب روشی پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.